प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से ज़्यादा जिस रात को अल्लाह ने दर्जा अता फरमाया। कुछ चीज़ें बड़ी समझने के लायक होती हैं। इंसान को अगर ये एहसास हो जाए ना वो कहाँ बैठा है, ये एहसास हो जाए किस वक़्त बैठा है, और ये एहसास हो जाए कि किन घड़ियों में बैठा है, तो वैसे ही उसकी तवज्जो इधर उधर नहीं जाती, उसका मिजाज रूहानी हो जाता है। और हमें सबसे ज़्यादा रूहानियत की ज़रूरत है, दिल लगने की ज़रूरत है। एक तो आज रात बड़ी बरकत वाली है, कोशिश फरमाएं कि नीयतें और इरादे दुरुस्त रहें और कुछ पाने का जज्बा तबीयत में पैदा हो। दूसरी बात यह है कि हम ना इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम बाकी सारे मज़ाहब से इसलिए मुख्तलिफ है कि इस्लाम रस्म व रिवाज का नाम नहीं। हम ना दीन को इस तरह लेते हैं जिस तरह कोई मखसूस सी रस्म व रिवाज नहीं होता। अब मैं मस्जिद के अंदर तो नहीं ना तुमसे झूठ बोलूँगा। ओ भाई, आपका दीन सिर्फ मस्जिद में ही सच बोलने का नहीं कहता, हर वक्त ही सच बोलने का कहता है। आप सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही सदक़ात व खैरात, इबादत, रियाजत नहीं करेंगे, पूरा साल ही करेंगे। राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दीजिए। इस्लाम मखसूस पूजा पाठ का नाम नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए इबादत कर लें, थोड़ी देर के लिए नेक हो जाएं, कुछ मखसूस दिन आए तो उन दिनों में बदल जाएं और बाकी आप अपनी रूटीन जारी रखें। इसका नाम मज़हब नहीं। मज़हब इस्लाम तो हमा वक़्त, हर वक़्त निगरानी की बात करता है। तो इसको उस तरह का ना बनाएं। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात महसूस होता है कि रमज़ान शरीफ आया तो बाद लोग समझते हैं एक महीना आया है, शायद माज़अल्लाह इसके चंद मखसूस रस्म व रिवाज हैं वो हमने पूरे करने हैं और उसके बाद फारिग। ये कोई रस्म है? इबादत में और रस्म में फ़र्क होता है। उसकी मानवियत को, उसके हुस्न को तो समझें। इतिकाफ बैठ गए नौजवान काफ़ी सारे मिल के किसी भी मोहल्ले की मस्जिद में, उसी तरह से गप्पें चलती हैं, उसी तरह से मोबाइल चलता है, उसी तरह से पिज़्ज़े का आर्डर होता है, उसी तरह से रात को बोतलें मंगाई जाती हैं, उसी तरह। तो ये आपने क्या ज़रूरत थी इतिकाफ बैठने की? अगर आप उसकी मानवियत को ही नहीं समझे कि इतिकाफ तो बैठा जाता है शब कदर की तलाश के लिए, वो तो सारी रात टिकटिकी लगा के ढूंढता है मोतकीफ कि कहीं मुझे वो जलवे नज़र आएँ जो जलवे अल्लाह शब कदर में अता करता है। उसको तो होश ही नहीं होती खाने की, पीने की, बाकी मामलात की। वो तो महव है, किसी काम आया हुआ है। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। तो मेरे अजीज़ याद रखें कि मखसूस पूजा पाठ नहीं, दीन को बतौर रस्म ना लें कि एक मखसूस टाइम आया है तो लिहाजा हम दीन अपने हर काम में, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी, हज करना है तो उसका बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, अगर रोज़े रखने हैं तो मकसूद ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेज़गार हो जाओ। अपने आप को इसकी मानवियत में लाएं, इसकी खूबसूरती में लाएं। अब तो कई दफ़ा मेरा दिल नहीं करता, लोग कहते हैं तकरीर सुनेंगे, वाज़ सुनेंगे, नात सुनेंगे, महफिल सजेगी। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले ये बताएं कि आप इसकी मानवियत को समझते हैं, इसका मेयार क्या है दीन के अंदर, वो आपको पता है क्या? इसको हमने एक रस्म लिया हुआ है। अल्लाह रसूल की बात को बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया, बड़े नारे लगे। आप समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही थी? आपको पता है कि उस बात का मेयार क्या है? किताब व सुन्नत, कुरान व हदीस के पैगाम की जो है वो मुसलमान की नज़र में कदर क्या होनी चाहिए, वो इल्म है। तो रसूमात से निकलें, हकीकत का सफ़र करें। इतनी देर हो गई तकरीरें करते, तकरीरें सुनते, जलसों में जाते, कितने रमज़ान आए, कितनी चीज़ें आई, कहीं तो हम बदल जाते। 50 लाख से ज़्यादा लोग अगर उम्रे पे जमा हो गए हैं तो चलो 25 लाख ही उनमें से वापस आके दयानतदार हो जाएं।
عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں۔ 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے، لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے۔ سٹیٹس لگاؤ، اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی، میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی، دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں، دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں، کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے۔ کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا۔ اب تو آپ یقین کریں، والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے، تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے، انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی۔ چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے، لہٰذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے، اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا، ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں،
پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا، تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، تو اس نے پیدا کر دی یہ انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہوں۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا
مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں کہ مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا، یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگے ابا جی نو آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نو تے بڑا ونڈ لیا، وہ کہڑا کو نہ نیکی کردے نے، سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، کر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا، پھر کس لیے پیدا کیا، مقصد حیات کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے، اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو، کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں،
बन संवर के इमाम साहब आए, जनाब पगड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, आके वो सज गए, संवर गए, आके यूं बैठ गए वो। लेकिन उन इमाम साहब को, उनकी भी बड़ी शान है, जो नमाजी मस्जिद में सजदा करेंगे उनकी भी बड़ी शान है। लेकिन उस बंदे का मर्तबा आप समझते हैं जो सबसे पहले आया है, जिसने आके झाड़ू दिया है। कह लूँ मैं एक जुमला, कह लूँ मैं एक जुमला, एक बात कह लूँ वो वाली कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुंजियाँ सारी सैयदना बिलाल को दे दी थी, ड्यूटी हजरत बिलाल हबशी को दे दी। मैं कह लूँ ये उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे सैयदना बिलाल हबशी थे। फिर मुझे कह लेने दो ये लफ्ज़, मुफ्ती बनकर, पीर बनकर, मौलवी बनकर, मुकर्रर बनकर, सदर बनकर, फलां बन के बैठे रहो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बड़ी शान है। पर ये अजमत सिर्फ सैयदना बिलाल की है कि नबी करीम ने फरमाया, बिलाल मैंने मेराज की रात जन्नत में भी तेरे चलने की आवाज़ सुनी। ये शान सिर्फ। फिर मुझे कह लेने दो, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नज़र गर बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। आप समझे इस बात को? कोई मकसद तो है ना मेरे भाई। सही बुखारी में मौजूद है, हज़रत बिलाल मकसद बना लिया था हुजूर के दरवाजे की नौकरी करना। मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर कोई मकसद नहीं ना बनाओगे तो ज़िंदगी बेचैन बेकरार गुजरेगी। बामकसद लोगों की ज़िंदगी सही गुजरती है, बामकसद। कोई एक नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, ये कोई मकसद नहीं है लोग राज़ी करना, स्टेटस लगाना, व्यूज़ चेक करना, लाइक्स, कोई मकसद नहीं, ये बिल्कुल बेकार काम है। आप बासलाहियत हैं। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है ये नौजवान ऐसे मुल्क और मिल्लत को चला सकता है, कि कोई मकसद नहीं मिला, कोई काम नहीं है करने को, कोई ड्यूटी नहीं अपने ज़िम्मे ली। आना है, जाना है, बैठना है, खुश गपियाँ हैं, तबसरे हैं, ये कोई काम नहीं। आपका कोई मकसद हयात हो, आप कोई ड्यूटी करें, कोई काम करें, कोई खिदमत हो जो आप करें, आप महसूस करेंगे कि कुछ बरकत हो गई है। लेकिन अगर मुहम्मल वक्त गुजारोगे बेकार हो जाओगे, जंग लग जाता है सलाहियतों को। मैं खुद कई दफ़ा अपने आप पे गुस्सा करता हूँ कि यार ये 20 मिनट ऐसे ही वक्त ज़ाया हो गया। और फिर एक और बात भी, इसमें उम्र का भी कोई लेना देना नहीं। इमाम राजी ने लिखा है, एक सहाबी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि तेरा थोड़ा वक्त रह गया दुनिया से जाने का। तो ज़ाहिर है बूढ़े आदमी थे, या रसूलल्लाह फिर मुझे बताएं क्या करूं? तो फरमाया उधर से सहीफ़े उठा के ला, तुझे कुरान पढ़ाना शुरू करूं, पढ़ता पढ़ाता दुनिया से चला जा। उन्होंने नहीं कहा ये उम्र नहीं, आपके पास महीना है, साल है, 20 साल है, जितना भी टाइम है, आज से कोई काम शुरू कर दें, कोई ड्यूटी करें। आप यकीन करें, कोई काम अगर हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा, हमारे लिए जीना आसान हो जाए। ड्यूटी ले लें कोई, उसको करें। अब होगा क्या, जब आप उस मकसद के लिए निकलेंगे ना, तो फिर मुश्किलात भी आएंगी, फिर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो अल्लाह आज़माएगा भी उस रस्ते में। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फिर इंसान को आज़माया भी जाएगा, अब मुश्किलात भी आएंगी। तो ये मुश्किलात ज़िंदगी का हुस्न है। आप जब किसी मकसद के तहत मैदान में निकलेंगे, फिर आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। आप बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लोग ताने भी देंगे, लोग कहेंगे भी, तो भाई इसका मज़ा आएगा। अब ज़हन बना लें कि भाई मुश्किलात आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, तो ये तकाज़ा होगा जब आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, फिर कोई भी मुश्किल बंदे को परेशान नहीं करेगी। फिर उसके बाद ये होता है कि हालात का उतार चढ़ाव भी आता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बुरे हालात से आज़माता है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अच्छे हालात से भी आज़माता है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आज़माते हैं। ये जो बहुत अच्छे हालात होते हैं ये भी आजमाइश होते हैं।
جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں، نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا، اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے، مراتب کا اختلاف بھی رہے گا۔ کوئی امیر رہے گا، کوئی، مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت، جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی ہے، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے عصر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جد و جہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا، نہ نکاح فرمایا،
ایک پیالہ تھا ہاتھ میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا. وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی, تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے, پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, صبح دکان وقت پہ کھولیں. گاہک تو اللہ بھیجتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے. ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں, کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں. مجھے بتائیے نا, حضور علیہ السلام موجود ہیں, ظاہری طور پر سارے جلوے, پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی. ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے, تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے, اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں. بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے, تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں, ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو. وہ جی مجھے بڑی دیر ہو گئی, میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کمزور نہ پڑنا, غم نہ کھانا, بس پکے مومن رہنا. فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا, غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیندائی, ہارن دا مول ہیرا. دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں. سچ بتاؤ, ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجہ لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے, پنجہ ملایا, باپ گر گیا اور ساتھ پتہ کہتا او ہو کنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب, آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے, یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے. اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے, اور بیٹے کو کتنا خوش ہے, وہ کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے, گلے لگا, باپ گر گیا, اوہو مجھے گرا دیا, دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے, یہ ہار گیا ہے اور ہار کے, تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. او یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے نکل گئے تھوڑی دیر کے لیے تو کہہ نا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح, پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی, اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی. اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن وہ جاگ رہا ہے نا, آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تیرے لیے جاگ رہا ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے. وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں. وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ, لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا. سب نے لیڈر نہیں بننا, کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے. حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو 1-2 صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟
فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا، کوئی جانور پیچھے رہ گیا، کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا۔ تو وہ ہیں سب سے پیچھے، پر کر پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں۔